अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि हमारी सूरत बकरा ख़त्म हो गई, सूरत आल इमरान भी हमारी ख़त्म हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह सूरत निसा भी आखिरी मराहिल में है। इसकी ये भी ख़त्म होने वाली है। क्या आपको कोई फ़ायदा हुआ हमारे ये वीडियो बनाने का? आपको 2 आयतें 4 आयतें या थोड़ा थोड़ा सबक देने का कोई फ़ायदा हुआ? आप ज़रूर मुझे इन्फ़ॉर्म करें कि क्या आपको कुछ इससे सीखने को मिला। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई मसलन कि इसको सीख कर कोई नया काम आपने किया? क्या हम मसलन पहले ये काम करते थे, ये ऑडियो सुनी तो फिर हम उसको छोड़ दिया, फिर हमने ये काम किया सही? यानी मेरा मतलब है कि आपकी कुछ नशोनुमा हुई? क्या आप दीन इस्लाम पर चलने की कोशिश की? क्या आपको कुछ इससे फ़ायदा हुआ? आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आज का हमारा सबक सूरत निसा है और आयत नंबर 163 से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सी। सूरत निसा है, आयत नंबर 163 है। इन्ना ओ हयाना इलैका कमा ओ हयाना इला नूहिन वन्नबिय्यिना मिन बादिही व हयाना इला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व यकूबा वल अस्बाती व ईसा व अय्यूबा व यूनुस व हारून व सुलेमान व अतैना दाऊद ज़बूर। आयत नंबर 162 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों पर किताब नाज़िल करने का मुतालबा सही नहीं है। यानी हमने आप पर बिल्कुल इसी तरह वही भेजी है जिस तरह हमने नूह और इनके बाद आने वाले नबियों पर भेजी है। यानी हमने अल्लाह ताला फरमाता है इस आयत में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लोग मुतालबा कर रहे हैं ना कि किताब कोई नाज़िल की जाए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ये किताब इसी तरह आप पर वही की है जिस तरह हमने नूह पर और इनके बाद आने वाले नबियों पर की थी। एक नबियों की फ़हरिस्त अल्लाह ताला ने इस आयत में दी है कि हमने इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, यकूब और इनकी औलाद ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान पर वही की थी ना, इसी तरह हमने दाऊद को ज़बूर भी दी है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं और इन पर क्या मुज़र है कि हमने तमाम रसूलों पर इसी तरह वही की थी। ठीक है, यानी इसी तरह वही नाज़िल फरमाई थी। बहुत से रसूलों का किस्सा तो हमने आपसे बयान कर दिया है और बहुत से रसूलों का किस्सा हमने आपसे पहले बयान नहीं किया, और मूसा को भी हमने इसी तरह वही की थी। अलबत्ता मूसा से अल्लाह ने बातें भी की। तमाम रसूलों पर ईमान लाते थे, हालांकि उनमें से कई रसूल भी अपनी उम्मत पर किताब नहीं उतारी। तो अब इनका ये मुतालबा है कि आप इन पर किताब उतारें, ये किसी तरह भी सही नहीं है। ये ब्रैकेट में लिखें। यानी अल्लाह ताला ने जब रसूल भेजे हैं तो वो खुशखबरी सुनाने वाले हैं और डराने वाले बनाकर भेजा है, ताकि रसूल भेजने के बाद लोगों के लिए अल्लाह पर कोई हुज्जत बाकी ना रहे। लिहाजा अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। ए रसूल, काफिर इस किताब की यानी कि इसको झुठला रहे हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि जो इसने किताब आप पर नाजिल की है उसे अपने इल्म से नाजिल किया है, और अल्लाह ही नहीं फ़रिश्ते भी गवाही देते हैं कि ये किताब हक़ है। वैसे तो गवाही देने के लिए अल्लाह ही काफ़ी है, यानी फ़रिश्तों की गवाही की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پر آسمان سے کوئی کتاب اتاری جائے تو وہ پھر ایمان لائیں گے۔ آپ ان کے اس مطالبے پر ملال نہ کریں۔ پھر وہی سورۃ بقرہ کی آیت ہمیں یاد آ جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی مثلا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایمان لاؤ، تو آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل نے یعنی کون کون سے سوال جواب کیے۔ بچڑے کو معبود بنایا، اور پھر ہم نے سورۃ نساء میں یعنی کہ آیت نمبر 53 پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اس میں بھی یہی تھا۔ یعنی یہ آیت جو ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اہل کتاب کا جو موجودہ مطالبہ ہے کہ اس نے کہا کہ یعنی کہ کوئی کتاب نازل کی جائے تو پھر ہم ایمان لائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں وضاحت سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، کہ ہم نے آپ پر بھی وہی ایسے ہی نازل کی ہے جیسے کہ یعنی کہ رسولوں پر پہلے نازل ہوتی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ رسولوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر دیے ہیں، تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان پر کوئی حجت قائم کر دے اور وہ اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حجت یا دلیل پیش نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ عذر کو پسند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ اس نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یعنی ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے وحی نازل ہوئی ہے جس طرح گزشتہ تمام انبیاء پر نازل ہوئی ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہنا چاہیے تاکہ روز محشر عذاب الہی سے بچ سکیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 167 میں، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا وظالمون لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریقا جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم و زیادتی کرتے رہے تو اللہ نہ تو ان کو بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتائے گا سوائے دوزخ کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہی ہے۔ یعنی اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے اہل کتاب کا، اہل ایمان کا بھی ذکر کیا ہے اور اہل کفر کا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل کتاب صرف یہی نہیں ہے کہ خود ایمان نہیں لاتے بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرما دیا کہ ان الذین کفروا، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا گمراہی میں بہت دور جا پڑے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، یعنی بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم و زیادتی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انہیں بخش دے گا اور انہیں سیدھا راستے پر لگا دے گا، نہیں، یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں دوزخی بن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 169 میں کہ اب اگر اللہ تعالیٰ انہیں کوئی راستہ بتائے گا تو وہ بھی سوائے جہنم کے راستے کے، وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت آسان ہے۔ وَقَانَ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یسیرا۔ خلاصہ یہ کہ جو شخص اپنے غلط طرز عمل اور حق پوشی کی وجہ سے گمراہی میں دور جا پڑے تو اس کے لیے پھر دوزخ کا راستہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں یعنی یہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے، اس کے بارے میں ہم آگے چل کر اور بھی پڑھیں گے۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ کہ کفر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمیشہ توبہ کریں کفر سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 170 میں آیت نمبر 170 میں، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، رسول آ گیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اس کا انکار کرو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لو گے؟
اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی آیت نمبر 153 یعنی 153 میں گزر چکا ہے۔ اہل کتاب نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، یعنی ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل ہو تو ایمان لائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 163 میں اس کا جواب دیا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے یعنی کتاب جو ہے وحی کے ذریعے نازل کی، جیسے کہ پہلے انبیاء پر نازل کرتے رہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہم نے رسولوں پر نازل کیا وہ اپنے علم سے نازل کیا اور بالکل حق ہے۔ پھر آگے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرماتے گئے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، ان پر ایمان لانا اس میں ہی بہتری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، مثلا اپنا نقصان کر رہا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ایمان لا کر فلاح پانی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت کافی طویل ہے، 171 سورۃ نساء کی۔ یا اہل الکتاب بھی اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے میں حد سے نہ بڑھو، اللہ کی طرف سے حق کے علاوہ اور کسی بات کو منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم الہ نہیں ہے، وہ تو بس اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف سے مثلا جو اللہ نے مریم کی طرف کیا تھا، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے۔ لہٰذا اہل کتاب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ رسولوں نے کبھی تین الہ نہیں کیے، لہٰذا تم بھی تین الہ نہ کہو۔ اگر تم اس عقیدے پر ہو تو باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ واحد الہ ہے اور اس بات سے پاک ہے کہ اس کی نہ کوئی اولاد ہے۔ آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کافی ہے۔ یہ آیت نمبر 171 کا ترجمہ تھا۔ یہ کافی طویل ترین آیت تھی، تو میں نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے۔ آگے ہے 172 یعنی اللہ کا بندہ ہونے میں مسیح کا کوئی عذر نہیں اور نہ ملائکہ مقربین کا کوئی عذر ہے۔ جو شخص اللہ کی بندگی سے عار کرے اور تکبر کرے تو اللہ تمام لوگوں کو ایک دن اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ ان کو پورا اجر دے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ٹھیک ہے، اور اپنے فضل سے انہیں اور بھی بہت کچھ دے گا، اور جس نے تکبر کیا اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی اپنا دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ یہ آیتیں کافی لمبی تھیں، میں نے ان کا ترجمہ ہی پڑھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب اپنے دین میں ایک حد سے نہ بڑھو، افراتفری سے بچو، کوئی ایسی بات نہ کہو جو کہ غلط بات کو منسوب نہ کرو۔ انما المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، یعنی عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ مسیح تو مریم کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ وہ ہے جو ہم نے مریم کی طرف کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح، ان میں ایک الہ معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنانا عیسائیوں کا، یعنی کہ وہ عیسائی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کو ان کا باپ قرار دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور وہ اہل کتاب عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں تھے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کس طرح اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوئے؟ عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو آدم علیہ السلام کے متعلق رکھتے ہیں، اور یہی انصاف ہے۔ جیسے ہم نے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 45 میں پڑھا تھا نا کہ فرشتوں نے کہا اللہ تمہیں اپنے کلمات کی بشارت دیتا ہے، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے نا وہ وضاحت سے فرما دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے احتلام سے پیدا کیا ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے،
بالکل ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خون سے پیدا ہوئے، اور یہ اس کے بارے میں ہم سورۃ بقرہ میں بڑی وضاحت سے ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی عیسائیوں جو یہ عیسائی تھے انہوں نے 3 الہ بنا رکھے تھے، ایک اللہ تعالیٰ، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا حضرت مریم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے الہ بنانے کا ذکر قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے چل کر بھی پڑھیں گے اس موضوع کے بارے میں۔ اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بات یہ ہے کہ اپنے دین جو ہے، اپنا جو دین ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی غلط بات کو منسوخ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو حق بات ہے وہ بیان کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول سمجھنا چاہیے، اور وہ رسول اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے مرتبے کو بڑھا کر انہیں مثلا اس درجے تک نہ پہنچائے، انہیں بس اللہ کا بندہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اتنا نہ بڑھا دینا جتنا کہ انصاری نے ابن مریم کو بڑھایا، میں تو اس کا بندہ ہوں، لہٰذا تم میرے متعلق بس یہ کہا کرو کہ اللہ کا بندہ ہے اور اسی کا رسول، ٹھیک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، صرف اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اور اللہ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ آیتیں یہ جو آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خون سے پیدا کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے خون کہا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام خون سے پیدا کیے تھے ویسے ہی حضرت عیسیٰ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عیسائیوں کا جو سمجھنا تھا، مانا تھا، وہ بالکل غلط تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا دے، ٹھیک ہے۔ آگے آیت نمبر 175 اور 176 میں بھی اللہ تعالیٰ انہی کی بات کی انہی کی طرف اشارہ ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلهم فی رحمۃ منہ وفضل ویہدی الیہ صراطا مستقیما۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیلیں آ چکی ہیں۔ اے لوگو، ہم نے تم پر ایک واضح نور ہدایت نازل کر دیا ہے، تو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے ہیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو اللہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہی کو اپنی طرف یعنی صراط مستقیم کی رہنمائی کرے گا۔ آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، کیا لوگو ایمان لاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی طرف توجہ دلاتے ہوئے پھر اسی یعنی دعوت کو دہرایا ہے، یعنی اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حجت آ چکی ہے، یعنی ہم نے تمہاری طرف جگمگاتا ہوا نور نازل کر دیا۔ یہ نور ہدایت یعنی قرآن مجید تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما کے یعنی ہمیں عذاب سے بچانے کی ایک صورت دکھائی ہے، ایک صورت دکھائی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو اس پر عمل کرتا ہے، دیکھیں یہ قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور یہ معجزہ اس بات کی دلیل اور برہان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبیوں میں سے ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے اس کے مطابق لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے میری طرف کی ہے، لہٰذا میں امید کرتا ہوں قیامت کے دن میں تابعین کے لحاظ سے ان انبیاء سے بڑھ جاؤں گا۔ یعنی قرآن مجید میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بہت بڑی دلیل ہے، یہی وہ نور ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جس کی روشنی میں چل کر لوگ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے چل پر اس موضوع پر اور بھی یعنی کہ اس موضوع پر اور بھی روشنی ڈالیں گے۔ ان آیات میں
یعنی 175 اور 176 میں ان آیات میں ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ قرآن پاک میں صرف ہدایت، نور اور ہدایت ہے، تو ہمیں اس کی روشنی میں چلتے رہنا چاہیے تاکہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اللہ کی رستی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، قرآن مجید پر سختی سے عمل کرتے رہیں۔ یعنی قرآن مجید پر عمل کرنے سے دین و دنیا دونوں میں کامیابی اور کامرانی ہے، اور اس کو چھوڑ دینے سے دین و دنیا دونوں میں تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کی کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج پر پہنچایا گیا، اور اس کے ذریعے بہت سی قوموں کو ذلیل و خوار کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے والا بنا دے، ٹھیک ہے؟ وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ جو آیتیں آج آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ سوال کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور خود قرآن پڑھ کر یہ جو میں آیتیں آپ کو بتاتی ہوں، خود قرآن کھول لیں، سورت کھولیں اور ان آیات کا خود ترجمہ پڑھیں اور بغور مشاہدہ کریں، پھر آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ جب تک بندہ خود صحیح پڑھتا ہے نا تو پھر اس کو صحیح سمجھ آتی ہے۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ یہ میں آیتیں بھی بتاتی ہوں، سورت کا نام بھی بتاتی ہوں، تو آپ اس کا ترجمہ خود پڑھا کریں اور خود مشاہدہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اس آیت میں، ہمارے لیے کیا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یقین کریں جب بھی آپ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ تب بھی کوئی نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب بھی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں نا نئے سرے سے، تب بھی کوئی ہمیں نیا ملتا ہے، پھر نیا مزہ آتا ہے پڑھنے میں۔ بار بار پڑھیں، بار بار وہی جو باتیں ہیں نا نئے انداز میں ہمیں کچھ سکھاتی ہیں، نئے انداز میں ہمیں کچھ سمجھاتی ہیں، تاکہ ہمارا ایمان پکا ہو اور ہم صراط مستقیم پر چلنے پر، یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں روکے اس پر چلنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔